पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,58,422 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद की तादाद 58 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,02,293, बरतानिया में 37,460, इटली में 33,072, स्पेन में 27,118, फ्रांस में 28,596, ब्राज़ील में 25,697, बेल्जियम में 9,388 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,260 तक पहुंच गई। 61,227 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज्यादा 24,206 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 22,037, खैबर पख्तूनख्वा में 8,483, बलूचिस्तान 3,616, गिलगित बल्तिस्तान 651, इस्लामाबाद 2,015 और आज़ाद कश्मीर में 219 केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस पूरी दुनिया का मसला है। वबा ने आलमी मईशत पर बुरे असरात छोड़े हैं। कोरोना के बाइस तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की वर्चुअल इजलास से खिताब। बोले, कोरोना की वजह से हमारी बरामदात भी मुतासिर हुई। कोरोना के खिलाफ G20 ममालिक के इक़दामात काबिल सताइश हैं। वबा से निपटने के लिए दुनिया को इक़दामात करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र सदारत कोरोना और टिड्डी दल से मुताल्लिक जायज़ा इजलास। वफ़ाक़ी वज़रा, मुआविनीन, चेयरमैन NDMA और आला सूबाई अफसरान की शिरकत। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल, लॉकडाउन में नरमी और SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। NDMA की जानिब से टिड्डी दल के हमले और उसके तदारुक के लिए किए गए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, NDMA और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इजलास में कोरोना की यौमिया सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। कोरोना से बचाव के लिए मुस्तक़बिल के लाहे अमल और SOPs के हवाले से इक़दामात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कोविड-19 इन्फेक्शन डिजीज़ेज़ हस्पताल का दौरा किया। मुराद अली शाह की हस्पताल को 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल को बहाल करने के लिए 1 अरब से भी ज्यादा की रकम जारी कर दी गई है। 2 मंजिला इमारत फौरी तैयार की जाएगी। मुराद अली शाह की वाइस चांसलर डाउड यूनिवर्सिटी सईद कुरैशी को हस्पताल का कंट्रोल संभालने की भी हिदायत। मुराद अली शाह ने कराची यूनिवर्सिटी की लैब का दौरा भी किया। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफा किया तो फैसले की मुखालिफत में अवाम से सड़कों पर आने का मुतालबा करेंगे। रहनुमा PTI खुर्रमशेर ज़बान का ऐलान। बोले, पाकिस्तान में वायरस कैटेगरी C का है जो बहुत कमजोर है। PP कराची को तबाह करके वफाक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सूबे में अवाम को सफरी सहूलियात मुयसर नहीं। लोग अपनी मुलाजमतों पर कैसे जाएं। सिंध हुकूमत ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बहाल करे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सहाफ़ी सैयद फ़खरुद्दीन भी जान की बाजी हार गए। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं, फ़खरुद्दीन सैयद के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक है। कोरोना से निपटने में मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत सहाफ़ी के अहल खाना को 10 लाख रुपए देगी। तमाम वसाइल का रुख आवाम की फलाह व बहबूद की तरफ मोड़ दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब इस्लामाबाद में जगह कम पड़ने का खदशा। लॉकडाउन खोलने के बाद शहर इक़्तिदार में यौमिया 100 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। टिम्स अस्पताल में मरीजों के लिए 30 बेड्स की गुंजाइश, मगर मरीजों की तादाद 30 से बढ़ गई। तशवीशनाक मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स भी खत्म हो चुके। मरीज अपनी बारी आने के इंतजार में जान से हाथ धोने लगे। शहर इक़्तिदार में 90 वेंटिलेटर्स में से अक्सर खराब हैं। मुल्क भर में कोरोना के तिब्बी अमले पर भी जानलेवा हमले जारी। तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में तिब्बी माहिरीन के मजीद 45 एहलकार
مرض میں مبتلا ہو گئے، ایک اہلکار جان کی بازی ہار گیا۔ متاثرہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 1798 تک پہنچ گئی۔ اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروس نے رپورٹ جاری کر دی۔ آرمی ڈاکٹر اینڈ نرسز، کورونا سے ہمیں ڈرنا نہیں لڑنا ہے، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، گھر میں رہیں سیف رہیں، کورونا سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، کورونا سے ڈرنا ہے لڑنا نہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ نے معاف کر دے، کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، پاکستان کے ڈاکٹر کے بیٹھو نہیں لڑنا ہے، کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم، ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں۔ کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا۔ طیارہ حادثہ کی انکوائری رپورٹ کے تمام تر حقائق اور تفصیلات عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ ماضی میں ہونے والے ہوائی حادثات کی رپورٹ بھی منظر عام پر لائی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت، کہتے ہیں حکومت متاثرین کو یقین دلاتی ہے کہ افسوسناک واقعے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ شہداء کے خاندانوں اور جن کی املاک کو نقصان ہوا ان کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی۔ ایئر بس کمپنی کی 11 رکنی ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ تحقیقات ہوں گی، جہاز نے لینڈ کیا تو اڑان بھرنے کا کس نے کہا، رپورٹ میں کسی کو بچایا یا پھنسایا نہیں جائے گا۔ 22 جون کو رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کی میڈیا بریفنگ، بولے لاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ جلد مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دے گی۔ یہ طیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، کاکپٹ وائس ریکارڈر ملبے کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کو صبح تلاشی کے دوران وائس ریکارڈر ملا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کاکپٹ وائس ریکارڈ سے تحقیقاتی عمل میں بہت مدد ملے گی۔ وائس ریکارڈر ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ منسٹر آف پاکستان عمران خان، ایک باپ 5 دن سے اپنے 2 بچے ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ہیلپ کر سکے۔ آپ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے حساب ہوگا۔ پلیز کچھ کریں، پلیز۔ طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے 2 بچوں کے اہل خانہ لاشیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ بچوں کی عزیزہ کا کہنا ہے کہ 6 روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کے بچوں کی باقیات نہیں دی گئی ہیں۔ ایک طرف ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے تو دوسری جانب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ہماری فریاد سنیں اور بچوں کی باقیات دی جائیں تاکہ ان کو دفنا سکیں۔ دوران پرواز پی آئی اے کے طیاروں کے انجن بند ہونے سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ میں فوری سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت نے سول ایوی ایشن اور دیگر حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ حادثات کی تحقیقات سے متعلق اقبال کاظمی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ قوم، ملک، سلطنت کا دفاع ناقابل تسخیر۔ 28 مئی ملکی تاریخ کا روشن دن۔ 22 سال قبل پاکستان اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ اس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا بلکہ دشمن کو دھرتی ماں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے سے روکا۔ کورونا کے باعث یوم تکبیر سادگی سے منایا گیا۔
پاکستان نے 28 مئی کو کامیابی سے جوہری تجربہ کیا. 28 مئی کو کم از کم جوہری صلاحیت حاصل کی اور پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا. تصور سے حقیقت کے سفر پر مسلح افواج کا سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام. پاکستان زندہ باد. DGISPR کا یوم تکبیر پر ٹویٹ. آج کا دن ہم سب کے لیے ناقابل فراموش. بھارت کے مقابلے میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا. صدر نون لیگ شہباز شریف کا یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب. بولے ملک کی تاریخ میں ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ یاد رکھا جائے گا. سب جانتے ہیں کہ نواز شریف نے دھماکے کرنے کے لیے بھاری پیکج ٹھکرایا. نواز شریف نے دھماکے کر کے پیغام دیا کہ جینا ہے تو سر اٹھا کر جیو. نواز شریف کی قیادت میں 22 سال پہلے ایک فیصلے نے پاکستان کو پوری دنیا میں باعزت مقام دلا دیا. جوہری پروگرام کے آغاز. ترقی اور انتہا تک پہنچانے والے ہر فرد کو قوم سلام پیش کرتی ہے. احسن اقبال کا تقریب سے خطاب. سعد رفیق کہتے ہیں ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ ضیاء الحق, ذوالفقار علی بھٹو, سائنسدانوں اور آخر میں نواز شریف کو جاتا ہے. تاریخ کا سچ گواہی دیتا ہے کہ کون ملک بنانے اور کون بگاڑنے والا ہے. نواز شریف کے ساتھیوں نے قربانیاں دی, سختیاں جھیلی, بدترین دہشت, دھونس اور دھاندلی کا سامنا کیا, لیکن قائد اور جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہمیں نواز شریف کے باوفا ساتھیوں پر فخر ہے. نواز شریف کا ٹویٹ. بولی سب کو نظر آ رہا ہے, جن کو نظر نہیں آ رہا اللہ ان کو بھی دکھائے گا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. نواز شریف کے سب ساتھیوں کو سلام. نواز شریف کو اللہ سرخرو کر رہا ہے. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ آج کے دن پاکستان کو اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل ہوا. ہماری ایٹمی قوت پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ اور سلامتی کی ضامن ہے. مریم صاحبہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت اور کاوش کو اپنے خاندان سے نہ جوڑیں. آپ کی قیادت کی وفا پیسے سے رہی ہے. ان وفاؤں کی تصویریں ایون فیلڈ اور دیگر جائیدادوں کی صورت میں نظر آتی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینے پر مسلم لیگ نون کی قیادت کو شرم آنی چاہیے. پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے سخت خلاف تھے. اگر ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا تو پھر قوم نالے شریف کو کریڈٹ دینے کو تیار ہے. نواز شریف عالمی قوتوں سے مالی لین دین کے لیے تیار تھے. گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے. یوم تکبیر پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع. قرارداد نون لیگ رکن اسمبلی سعدیہ تیمور نے جمع کرائی. نواز شریف نے بیرونی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے چاغی پر ایٹمی دھماکے کیے. یہ ایوان پاکستان کو تسلیم شدہ ایٹمی طاقت بنانے پر نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور نواز شریف کو ایٹمی پاکستان کا بانی قرار دیتا ہے. قرارداد کا مطلب آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش ہوگا. کرونا کے باعث تمام اہداف کم رکھنے کا فیصلہ. وفاقی بجٹ کے حجم میں 10% اضافے کی بھی تجویز. ذرائع کے مطابق بجٹ پر عالمی مالیاتی ادارے اور دیگر امدادی اداروں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. بجٹ میں کرونا اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے منصوبے بھی ترجیحات میں شامل ہیں. آئندہ سال FBR کے لیے 5100 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جائے گا. وفاقی حکومت کی مہنگائی, بے روزگاری اور لاک ڈاؤن میں پھنسے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں. بجلی کی قیمت میں 1.5 سے 2 روپے فی یونٹ اضافہ متوقع. بجلی کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر 162 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا. بجلی کمپنیوں نے سماہی ایڈجسٹمنٹ اکتوبر تا دسمبر اور جنوری تا مارچ کے بقایا جات کی مد میں درخواستیں دائر کر دیں. نیپرا 3 جون کو فیصلہ کرے گا. چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. میاں برادران, ان کے بیٹوں احد چیمہ, فواد حسن فواد کے خلاف تحقیقات کا جائزہ لیا گیا. آصف زرداری, عبدالغنی مجید, انور مجید اور دیگر کے خلاف تحقیقات اور لوٹی گئی رقم کی تحقیقات سے متعلق پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا. چیئرمین نیب کو ضمانت پر رہا ہونے والے ملزمان کے خلاف ضمانت منسوخی سے متعلق اپیلوں پر بھی بریفنگ دی گئی.
اومنی گروپ کی جانب سے ملازمین کو کاشتکار ظاہر کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ نیب نے مصطفیٰ ذوالقرنین مجید سمیت 7 ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ملزمان نے ملازمین کو گنے کا کاشتکار ظاہر کیا کہ ان کمشنر نے سبسڈی کی 72 کروڑ سے زائد رقم شوگر ملوں کو ادا کی جو دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئی۔ تمام ملزمان ضمانت کے حقدار نہیں۔ درخواست کا متن۔ لاہور ہائی کورٹ نے شریف فیملی کی رمضان شوگر ملز کے قرض رجسٹرڈ نہ کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ رمضان شوگر ملز کے خلاف کیس نیب میں زیر التوا ہے اور نیب نے تمام اثاثے منجمد کر رکھے ہیں۔ بینک سے قرض کے لیے شیئرز SCCP سے رجسٹرڈ کروانے کی درخواست کی۔ SCCP نیب میں کیس ہونے کی وجہ سے شیئرز رجسٹرڈ نہیں کر رہا۔ SCCP کو قرض رجسٹرڈ کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست میں استدعا۔ پیپلز پارٹی نے چینی برآمد کی اجازت دینے پر وزیراعظم سے بھی انکوائری کیے جانے کا مطالبہ کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے شوگر سے متعلق آخری سبسڈی دسمبر 2017 میں دی جس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور کسان کو فائدہ ہوا۔ انکوائری رپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ کو نوٹس ملا نہ سوال نامہ۔ درآمدات اور برآمدات کا اختیار کسی صوبائی حکومت کے پاس نہیں بلکہ وفاق کے پاس ہے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں ٹڈی دل کے وار جاری، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ ٹڈی دل مکئی، جوار، برسیم، تل، سورج مکھی اور کپاس کی فصلیں چٹ کرنے لگی۔ ٹماٹر اور مونگ سمیت دوسری فصلوں کو بھی نقصان۔ کسان روایتی طریقوں سے فصلیں بچانے میں مصروف۔ کسانوں کا حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کی تباہ کاریوں کے خلاف درخواست سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ عدالتی حکم کے باوجود ٹڈی دل کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں سیکرٹری منسٹری اینڈ فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، چیف سیکرٹری اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جمعے کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ آج سے اگلے 6 روز تک ملک بھر میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ کئی شہروں میں آندھی بھی چلے گی۔ پیر کو نواب شاہ، حیدرآباد میں بھی برکھا رود کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا۔ NDMA کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اور بھارت نے 2019 میں انگلینڈ کے خلاف جان بوجھ کر ہار کر پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا راستہ روکا۔ انگلش کھلاڑی بین سٹوکس کی کتاب میں انکشاف لکھتے ہیں، بھارت ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھارت اپنے لیے نیوزی لینڈ کو آسان ہدف سمجھ رہا تھا جس نے اسے سیمی فائنل میں دھول چٹا دی۔ بھارت نے جس طرح بیٹنگ کی لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میچ جیتنا چاہتا ہے۔